जय मसीह की। जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में आपके सामने हाजिर है परमजीत। हालेलुया जी, नारा मारे खुदा यीशु मसीह के नाम का, बेशक। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद ने ये मौका बख्शा अजीज बहनों भाइयों के खुदावंद के नाम को जलाल देते हुए उसके कदमों में आए और जो गहरी बातें हैं खुदावंद हमें बताना चाहते हैं, जो भेद की बातें हैं हमें बताना चाहते हैं, और जो कदीम अयाम से जो बातें हैं हमें बताना चाहते हैं। यशायाह नबी की किताब में उसका 46 बाब और उसकी 9 और 10 आयत, पहली बातों को जो कदीम से हैं याद करो कि मैं खुदा हूँ और कोई दूसरा नहीं, मैं खुदावंद हूँ और मुझ सा कोई नहीं, जो इब्तदा ही से अंजाम की खबर देता हूँ और अयाम कदीम से वो बातें जो अब तक वकू में नहीं आईं बताता हूँ, और कहता हूँ कि मेरी मसलहत कायम रहेगी और मैं अपनी मर्जी बिल्कुल पूरी करूँगा। आमीन। Amen. Praise the Lord. Declaring the end from the beginning and from ancient times things that are not yet done, saying my counsel shall stand. Hallelujah. वर्स 9 से मैंने 10 पढ़ा, 9 को भी पढ़ना जरूरी है जैसे सफराज ने पढ़ा। Remember the former things of old, for I am God and there is no other. I am God and there is none like me. Hallelujah. जी सच है, खुदा ने कहा कि मुझ जैसा कोई नहीं, और मैंने सब कुछ पहले से ही जो है उसे कह दिया है। जो अपने सरों को झुकाते हैं दुआ के साथ, सफराज के साथ हम एग्री करेंगे आज खुदा का पवित्र आत्मा जो है हम सब से बात करे, कलाम करे, क्योंकि ये भेद की बातें हम अपनी मर्जी से नहीं जान सकते जब तक खुदा का रूह हमें तैयार ना करे। थैंक यू प्यारे यीशु, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, तेरे नाम को जलाल देते हुए खुदावन तेरे पास आते हैं प्यारे खुदा। तू जो अब्दुल-अबाद खुदा है, अजीम खुदा है, अव्वल और आखिर है खुदावन। खुदावन तेरा कोई सानी नहीं है, तू ही खुदा है। तेरा शुक्र करते हुए खुदावन इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। जो अजीज बहन भाई इस वक्त इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, खुदावंद बड़ी बरकत दे और खुदावंद हमें समझने की अकल और दनाई दे दे, ताकि खुदावंद तेरे भेदों को जानकर खुदावंद उस पर अमल करने वाले हों और तैयारी करें कि खुदावंद तेरी बादशाहत की। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, परमजीत को तेरे खून के तले छुपाता हूँ खुदावंद, अपने आप को खुदावंद पवित्र आत्मा हमारे आगे आगे चल और खुदावंद हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर प्यार खुदा। और जो अजीज खुदावंद इस वक्त कलाम को सुनते हैं, तेरी बातें सुनते हैं खुदावंद, गहरा असर हो, जिंदगी बदल जाए प्यार खुदावंद और तेरे लिए तैयार हो जाए खुदावंद। इस दुआ को आपने सुन लिया है और कबूल कर लिया अपने प्यारे मीठे यीशु नासरी नाम में। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड, ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ आवर लॉर्ड। जो बाइबल प्रोफेसी और जो नबूवत से प्यार करते हैं हमें बहुत अच्छी फीडबैक देते हैं और सचमुच कहते हैं कि जैसे द लॉर्ड इज़ टेकिंग अस फर्दर, मतलब अपनी नॉलेज दे रहा है, अपने कलाम से और हमें वाकिफ़ कर रहा है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे ना कि सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी से बल्कि नॉन क्रिश्चियन कम्युनिटी जो इस कलाम को के ज़रिए, बाइबल के ज़रिए आने वाले वक्त को के बारे में जान रही है, उन्होंने हमें मुबारकबाद दी है। उनके हम शुक्रगुजार हैं कि आप ग्लोरी टीवी को देखते हैं, ख़ास तौर पे बाइबल प्रोफेसी यानी कि बाइबल की नबूवत को देखते हुए सुनते हुए जो है हम एनर्जाइज होते हैं और स्पिरिचुअली जो है हम जाग जाते हैं और खुदा के कलाम की हमें और भूख लगती है और पहचान होती जा रही है इस अंधेरी दुनिया में कि खुदा उन कितना उजाले में रहने वाला और कितना ही रंगीन है और कितना ही वो पाक है। हालेलुया। जो और देखेंगे कि सफराज के साथ मैं शेयर कर रही थी और काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है इन सब्जेक्ट्स के लिए, यानी कि सिर्फ हम बाइबल को पढ़ें और समझ जाएं कि दुनिया में क्या होने वाला है। खुदा की हजूरी में ठहरना पड़ता है, खुदा से कलाम मांगना पड़ता है। ये खुदा की पाक मर्जी से ही जो है ये प्रोग्राम्स मतलब शुरू हुए हैं और मैं शुक्र अदा करना चाहती हूँ सफराज के साथ कि आप जो हमारे फाइनेंशियल पार्टनर्स हैं ग्लोरी टीवी के, वो इन प्रोग्राम्स की जो फंडिंग करते हैं उनकी ज़िंदगियों के लिए, उनके ख़ानदान के लिए, उनके घरों के लिए, उनकी नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए हम खुदा के सामने दुआ गो हैं कि इसी तरह से खुदा की हम अपने बुजुर्ग बाप की इस कलाम के जरिए खिदमत करते रहें। आमीन आमीन। सरफराज, जो सबसे पहले बहुत कुछ दुनिया में हो रहा है और हर बार एक ही बात रह के जुबान पे आती है कि दुनिया के हालात देखो। हालात से ये मुराद हमारी ये है कि हम रूहानी तरीके से जो है इस दुनिया के हालात को देखते हैं और उसी तरीके से जो है हमारी गुफ्तगू होती है, हमारी बातचीत होती है, क्योंकि जो रूहानी लोग हैं वो रूहानी बातों में लगे रहते हैं और जो जिस्मानी है वो
जिस्मानी बातें करते हैं। तो जो लोकल मीडिया ने रिसेंटली एक रिपोर्ट को जो है CNN कह लें, जो मतलब हमारे हर कह लें सैटेलाइट के जरिए घर में मौजूद है, CNN, फॉक्स न्यूज़ हो गए, बाकी यहाँ के लोकल भी जो नेटवर्क है उन्होंने रिपोर्ट किया है रिसेंटली। एक बड़ी हैरान कर देने वाली बात हुई है कि फ्रॉम ईयर 2011 से लेके अब तक स्ट्रेंज आवाज़ें दुनिया में सुनी गई हैं और रिकॉर्ड की गई हैं। और इससे कोई डरने वाली बात नहीं है, ये कोई दुनिया वालों को ये स्पूकी लगती हैं, लेकिन जो बाइबल प्रोफेसी एक्सपर्ट हैं वो इसको लेते हैं ध्यान से। जो एक दुनिया के जो साइंटिस्ट उसका जवाब नहीं दे सकते, आम लोग उसका जवाब नहीं दे सकते, वहाँ खुदा का नबूवत जो है उसका जो गिफ्ट है वो काम करता है। तो आज आपके साथ ऑलमोस्ट 8 to 9 मिनट्स की फुटेज है जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहें तो आप इंटरनेट पे यूट्यूब पे जा सकते हैं। ऐसी मतलब बहुत सारी 50 से ज़्यादा कहीं रिपोर्ट्स हैं जो आपको मिलेंगी और आप और देख सकते हैं कि आगे और मुल्कों में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन क्योंकि बहुत बड़े सरफराज नेटवर्क ने इसको कवरेज दी है और जो लोकल USA के कैले रेडियो स्टेशन हैं उन्होंने इस पर डिस्कशंस किए हैं, 2 घंटे के प्रोग्राम को एक्सटेंड करके 3 घंटे का प्रोग्राम किया, क्योंकि एक ऐसी हैरान कर देने वाली बात है कि जिसका जवाब अब तक ना कि अमरीकियों को मिला है और ना ही दुनिया के किसी और इंसान को। लेकिन बाइबल वो जो इसे इस तरह से बयान करती, इसका खुलासा कह ले कि इसका निचोड़ निकाला है कि ये आखिर स्ट्रेंज जो आवाज़ें हैं वो कहाँ से और क्यों आ रही हैं। सो बड़े आराम के साथ आप देखें, फिर उसके बाद हम इसके बारे में और कुछ कहेंगे। Hi, this is Jim Paris, and this video report that you're about to see deals with perhaps one of the strangest topics that I've ever addressed in my professional career. People from around the world are reporting hearing sounds that resemble the sound of a trumpet coming from the sky. And these reports are coming in from all over the world. Now, of course, just like you, I'm skeptical when I hear something like this. But the videos that you're about to see are very compelling. Including news reports where multiple witnesses are reporting hearing these sounds. Now, another reason that I take a particular interest in this topic is I'm a former professional trumpet player. So I wanted to also take a look at this whole idea of, could these be apocalyptic trumpets the Bible talks about in the last days, the rapture and the trumpet of God? And nobody knows what the trumpet of God sounds like. But I'll tell you what, when you watch these videos and listen to this sound, if you're like me, it'll probably give you chills. And one of the things that I found especially fascinating, and you'll see a clip from this in the video, is a secular radio show called Coast to Coast AM that's on 600 radio stations around the country, dedicated 3 hours of a recent broadcast to this whole topic of apocalyptic trumpets. Take a look at the video and be a judge for yourself. In a moment, reporter Linda Moulton Howe joins us with a story that is just so strange, so important. We are devoting at least 2/3 of her night tonight to try to unravel this story about the strange sound, this hum, that people apparently are hearing all around the planet. One of the strangest stories I have ever heard about. We're talking about maybe now 50-some YouTube videos circulating from many places in North America. All over the place, yeah. And from different countries around the world. And these strange sounds have been recorded over the past year since at least March 2011. But no one was paying any attention until January of 2012, when someone started doing montages gathering up from the previous months. And some strange sounds are described by listeners like trumpets or horns, almost musical in quality.
There's been a lot of buzz over the last few weeks about strange sounds being heard in the atmosphere. People around the world and here at home have reported hearing some bizarre noises. The latest were recorded in the Battlefords last weekend. John Baglieri has more on the strange occurrence that could have a very logical explanation. It came in many forms last Sunday night. To some, it sounded like trumpets. To others, a mariner's horn. Yeah. North Battleford's mayor says he can't explain it. What I was hearing was what I experienced as possibly scraping. Mike Halstead was lying in bed when his phone rang. Calls and text messages came in from his friends saying they too had similar experiences. That's when the goosebumps got me, and I kind of thought, yeah, it's awfully strange. Hey, 93.3 The Rock. The next day, the local radio station The Rock got flooded with over 40 calls and Facebook messages, each person wanting to know what that sound was last night. I don't think I've ever had a response that big about something, and it's interesting, right? Human nature, people just want to know what the sounds are. It's now days later, and the city is still abuzz with talk about the sounds. Everybody with their own guess, estimation, or explanation as to where they came from. I've heard that Jesus is coming back. I've heard that it's 2012, the world is ending. This phenomenon stretched beyond North Battleford. Similar experiences were reported in Saskatoon, northern Saskatchewan, and parts of the U.S., even in Europe. U of S professor Jean-Pierre Saint-Maurice says there is a natural explanation. Somehow they're picking up noise from an environmental antenna that happens to be there. That is electromagnetic noise. Nice natural noise, but really, actually, it's not a noise. It's electromagnetic waves emitted from the aurora above our head, or emitted from the radiation belts a bit more to the south. Maurice says it's normal, and there's nothing to worry about. Whether a scientific explanation will satisfy all those people who say they heard something they can't explain is up in the air. John Baglieri, CTV News, North Battleford. When many people think about a trumpet, and I've gotten a lot of questions from people who have seen me post links to some of these videos, they say, Jim, that doesn't sound like a trumpet to me. They're thinking in terms of a modern day trumpet, not what in Bible days would be a trumpet, which is what I have right here in my hands. This is called a shofar, and it makes a very different sound than a modern day trumpet. And I want to demonstrate this for you today. Of course, being a former professional trumpet player, this whole story really was right up my alley. So let me give you a quick demonstration of what a shofar actually does sound like. And a shofar like this would be used in biblical times to sound a warning, maybe an approaching army. You would be warned of that with a trumpet sound like this. And I found it interesting that the sound in many of these videos does seem to have the quality of a shofar more than that of a modern day trumpet, at least from what I can hear. हालेलुया, प्रेज द Praise the Lord. जी बिल्कुल, आमीन। ऐसी बहुत सारी आपको मतलब वीडियोस मिल सकती हैं जिसे आप अपने ओन टाइम में देख सकते हैं कि आखिरी वक्त में बहुत सारी निशानियां, बहुत सारी नबूतें पूरी हो रही हैं। और इसका हवाला अगर आपने देखना है तो पहला कुरिन्थियंस उसका 15 चैप्टर उसकी 50 to 52 आयत में हम देख सकते हैं। सरफराज जल्दी से पढ़ देंगे। हाँ जी, एक आयत बहुत सारी आयतें, हाँ जी, यानी बहुत सारी आयतें। नरसिंगा फूंका जाएगा, नरसिंगा तुरी की आवाज़, और इस तरीके से चक्की पिसरे की आवाज़, खुदावंद की आवाज़, बहुत सारी आवाज़ें। यहाँ सिर्फ हम एक आयत पढ़ते हैं। 15 बाब है, फर्स्ट करंथियों, ये पहला करंथियों का ख़त 15 बाब और उसकी 52 यानी 52 आयत। और ये एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। आमीन। और रेवलेशन भी एक जल्दी से पढ़ दें आप। रेवलेशन मुकाशफा की किताब में भी लिखा है, क्योंकि नरसिंगों की जब बात आती है ट्रम्पेट, जैसे खुदा के खादिम ने कहा है, हाँ जी, रेवलेशन 1 10, हाँ जी 10 पढ़ता कि खुदावंद के दिन में रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी एक बड़ी आवाज़ सुनी। ये मुकाशफा की किताब पहला बाब और उसकी 10 प्रकाश दी पोथी उदा पहला बाब और उदी 10वीं आयत पढ़ी। फिर एक बारी गौर नाल सुनो कि खुदावंद के दिन, यानी खुदा दा दिन जड़ा आने वाला दिन है, रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी
یہ ایک بڑی آواز سنی کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر 7 کلیسیوں کے پاس بھیج دے. آمین. پریز دی لارڈ. آمین. عزیزو دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری ایسی نبوتیں جو پوری ہو رہی ہیں. پوری دنیا میں یہ آواز جو گونج سنی گئی، اور جو خدا کے خادم انہوں نے بتایا، کیونکہ جو ٹرمپٹ آج کل جو ٹرمپٹ ملتا ہے اس کا مطلب وہ اس طریقے کا نہیں جو بائبل کے ٹائم میں بجایا جاتا تھا. سنگا پھونکا جاتا تھا، یعنی کہ آواز دی جاتی تھی، اور لوگ جو تھے دعا کے لیے سفراز آتے تھے جو ان کو آواز دی جاتی تھی. تو وہ شوفر اسے کہتے ہیں، شوفا جو ہم اسرائیل سے جب جاتے تھے لے کے، تو وہ نرسنگا ہوتا ہے، اس کی آواز فرق ہوتی ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ایون گلاسگو میں، اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں گے آپ سنیں گے کہ گلاسگو میں بھی رات کے وقت جو تھا بٹوین 3:30 and 4 جو ہے یہ آواز ہوئی، اور ایسی گونجتی ہوئی یہ آواز سنائی دی ہے پوری دنیا میں. یہ 2011 سے لے کے اب تک جو ہے کنٹینیو ہے، کسی بھی وقت جو ہے مطلب یہ بجتی ہے آواز. اور بہت سارے لوگ ایسے سہمے ہوئے گالیاں نکالتے ہیں، گھبرا رہے ہیں، اور اس طرح کے آپ فوٹیج دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یسوع آ گئے یا دنیا کا ختم ہونے والا ہے. لیکن گڈ نیوز ہمارے جو مسیحوں کے لیے ہے جو یسوع پہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا نے ان سب باتوں کا پہلے ذکر کیا. جیسے یسایہ نبی کے صحیفے میں ہم نے دیکھا 46 چیپٹر 9-10 آپ اپنے ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں اور اپنے دل کو تسلی دے سکتے ہیں. سرفراز لوکنگ ایٹ دا کرنٹ ایونٹس، ورلڈ پالیٹکس کتنی کمپلیکیٹڈ لگ رہی ہیں. بے شک وہ بڑے گہرے میں لے کے دنیا کو جانا چاہ رہے ہیں، لیکن اتنی ہی مصیبت کی گہرائی میں دنیا کو دھکیلتے چلے جا رہے ہیں. کسی بھی بات کا حل ہے انہیں مل نہیں رہا، اور ملنا بھی مشکل ہے. بہت سارے ایسے لگتا ہے کہ شاید جو کرسچنز ہیں وہ ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، اور ابھی آہستہ آہستہ جو امریکہ ہے اس کی بھی برکت جانا شروع ہو گئی ہے. جو بائبل بیلٹ ہے جہاں مطلب بہت ساری چرچز بڑی ایکٹیو تھی، بڑا کمزور ہونے لگی ہیں. لیکن یہ بات نہیں ہے. وہ شاید جو سیکنڈ بگیسٹ کہہ لیں کہ ورلڈ ریلیجن ہے، وہ سوچتے ہیں کہ اٹس ٹائم فار اس ٹو ٹیک اوور مطلب ہوگا. لیکن خدا کے مقدس کلام کے ساتھ جو ہم دیکھتے ہیں نبوت میں، تو جو آخری جو حکومت پوری دنیا پہ ہوگی اسی کی ہوگی جس نے اس کو بنایا ہے، اور اس کا نام یشوع ہمشیہ، یعنی کہ وہ جو خدا ہے، عظیم ہے، جس نے کہا میں نے پہلے سے ہی سب کچھ لکھ دیا. یہ سب مذہبوں سے پہلے لکھی ہوئی جو خدا کی باتیں ہیں اس پہ اسی کے مطابق ہوگا، نہ کہ انسان کے بنائے ہوئے جو ایجنڈیز ہیں یا جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی کوشش سے وہ ایسا نہیں ہوگا. لیکن ضرور ہے کہ اینٹی کرائسٹ جو ہے، مخالف مسیح ہے، وہ ضرور ہر مطلب پورا اپنا جو زور لگائے گا کہ لوگوں کو گمراہ کرے. لیکن آج جب ہم دیکھ رہے ہیں سرفراز، پچھلے پروگرامز میں ہم نے اس کو کور کیا کہ یو کے کس طرح بائبل پروفیسی میں آتا ہے کہ یو کے کو مطلب جو تارشش تھا کس طرح سے مطلب خدا نے یہ برطانیہ جو تھا تارشش اس کو ہم نے ڈھونڈا یسایہ 23 میں، اور ہم اس شہر میں پہنچ گئے جس شہر سے آج ہم لائیو پروگرام کر رہے ہیں، لندن سے، جو فنیشیا کا ایک چھوٹا سا ٹائر ایک شہر، چھوٹا سا نہیں بلکہ بڑا طاقتور، بڑا اس وقت تو مشہور شہر تھا. اور ہنسی کی بات یہ ہے کہ جو جونا نبی تھا سرفراز، وہ بھی لندن آنا چاہتا تھا، کون وہ آنا چاہتا تھا. جب لکھا ہوا ہے وہ ترسیس کے جہاز میں مطلب چڑھ گیا، اور کیونکہ وہ دور جانا چاہتا تھا، یہوہ کے خدا سے دور جانا چاہتا تھا، تو وہ بھی لندن کے لیے روانہ ہو رہا تھا. لیکن میڈیٹرینین سی میں آپ کو پتا ہے کہ کیسے اس کو شپ سے گرا دیا گیا، اور وہ مچھلی نے آ کے اپنے پیٹ میں لے لیا. 3 دن وہ مچھلی کے پیٹ میں رہا. اور ایک اور بڑی خوبصورت بات ہمیں اس میں ملی کہ جس طرح ہم نے کوئین آف شیبا جو خداوند کے لیے، جو سولومن کے لیے تحفے لے کے آئی، اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایک رائل فیملی سے بھی شخص ہوگا جو خدا کے لیے تحفے لے کے جائے گا. لیکن آج ہم جو دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام کے مطابق یسوع کبھی بھی آ سکتے ہیں. کلیسیا کا اٹھایا جانا کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، ایسے نرسنگے کی آواز کسی وقت بھی آ سکتی ہے. تو جو ہم ایماندار ہیں ہمیں تیار رہنا ہے، فلی کلوتھ، یعنی کہ اچھی طرح سے کلام کو سمجھتے ہوئے اور اس پہ چلتے ہوئے ہمیں خداوند جو ہے پائے. سرفراز ایک خوبصورت بات میں مینشن کرنا بھول گئی تھی اس بائبل نبوت میں کہ جو الزبتھ جو ہے ہیبرو میں الشبہ کہتے ہیں، تو جو کوئین الزبیتھ ہے، یہ بہت ساری مطلب اس پہ بھی یہ مطلب بڑی اچھی بات مطلب فٹ ہوتی ہے یہ نبوت کہ اٹ کوڈ بی ان آر ٹائم لارڈ جیزس واپس آ سکتے ہیں، اور ہم جو ہیں ہماری جو کوئین الزبیتھ ہے لارڈ جیزس کے لیے تحفے لے کے جائے. سو گاڈ بلیس یو. لیٹس موو آن. سرفراز آج کا جو پروگرام یورپ بائبل پروفیسی میں کیسے ہے؟ بڑی دلچسپ پرمجیت آپ نے یہ مضمون چنا ہے. اور عزیز بہنوں بھائیوں، اگر آپ کے پاس پین ہے اور کاپی ہے ضرور آپ اس کو نوٹ کریں. اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ بائبل میں یورپ کا کیسے ذکر ہے. ہم کس طریقے سے بائبل میں، ہم جو یورپ میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یورپ کے اب جو انگلینڈ یورپ کا ایک حصہ کئی طریقے سے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو کس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں
کہ جو جس ملک میں ہم رہتے ہیں کیا یہ ملک اس بائبل مقدس میں جیسے کہ پہلے تھا برطانیہ ہے، اور اب یہ پورے یورپ کی بات ہے، جو یورپ اکٹھا ہو رہا ہے، یعنی بہت سارے ممالک اکٹھے ہو رہے ہیں اور یورپ کہلاتا ہے، کیا یہ بائبل مقدس میں اس کا ذکر ہے؟ چلتے ہیں آگے. پریز دی لارڈ. یو کے کو دیکھتے ہوئے ہم یورپ کی طرف بڑھے ہیں، یورپ سے پھر آگے جو ہم عرب ورلڈ کو کور کریں گے، پھر ادھر سے گھومتے ہوئے اوپر جائیں گے امریکہ کی طرف کہ امریکہ کیسے بائبل پروفیسی میں ہے، all these other small islands یا different countries جو بائبل پروفیسی میں کس طرح سے آتی ہیں اور کس طرح سے ان ساری باتوں کا ذکر ہے. اور عزیزو جو یاد رکھے کہ نوح کے جو بیٹے تھے وہی سفراز ان کے جو آگے جو ان کے بچے تھے انہی کی اولادیں جو تھی پورے جو ہے سکیٹر ہوئی ہیں، یورپ میں بھی آئی ہیں، مڈل ایسٹ میں بھی، اور اوپر پھر امریکہ میں. تارشش کے لوگوں نے امریکہ کو آف کورس جو ہے اسٹیبلش کیا، اسے بحال کیا یا اسے ڈھونڈا اسے. تو یہ تو تھوڑی سی بات ہمارے لیے کلیئر ہو گئی. لیکن آخری وقت میں عزیزو اگر آپ اپنی معلومات بڑھانا چاہتے ہیں تو آف کورس اپنے لیے وقت نکالیں، اور جو ریگولر بائبل اسٹڈی کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں، اگر آپ کے پاس کوئی خادم ہے جو آف کورس اینڈ ٹائم پہ آپ کو اسٹڈی دے سکتے ہیں، ضرور اپنا گروپ تیار کریں اور ان کے ساتھ اسٹڈی کریں. آف کورس I mean it's a wonderful way for us to be able to take this message further through Glory TV. لیکن اگر آپ پرسنلی بھی اس کو اسٹڈی کریں اپنے ٹائم میں تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. سو ٹوڈے آج کی جو پروفیسی ہے ہم دیکھیں گے کہ جو ہے یورپ کس طرح سے بائبل نبوت میں فٹ ہوتا ہے. پین اور پیپر کی ضرورت پڑے گی کیونکہ آپ نوٹس لے سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ کو یہ نام کیسے ملا. جو یورپ ہے جیسے تارشش جو تھا برطانیہ کہلایا، اور اس طرح سے جو یورپ ہے اس کو کس طرح سے یہ نام ملا. How did it get its name? That's the first thing we will look at. کیا یہ مطلب نبوت کے طریقے سے یہاں مطلب ہے کہ یہ بائبل کے یا خدا کے ارادے میں ہے یورپ، یا خدا کا اس میں کوئی پہلے سے اس کے بارے میں کچھ کہا ہے؟ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو گریک مائتھولوجی تھی سفراز، جس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ زوس جو ہے، آج ہمارے پاس تصویر نہیں لیکن تھوڑی دیر بعد ملے گی ہمیں، زوس جو تھا ZEUS، یہ ایک دیوتا تھا جو گریک سرفراز دیوتا تھا. یوں کر کے یہ سٹوری یوروپا کی آتی. یوروپا نام کی جو تھی ایک فنیشین عورت تھی جو بہت ہی مطلب کیا کہتے ہیں کہ ہائی لینیج کی تھی، مطلب بہت کہتے ہیں کہ کھاتے پیتے گھر کی کہہ رہی تھی، مطلب بہت ویل آف تھی کہہ سکتے ہیں، شاہی خاندان. اینڈ شی واز آلسو ویری پولائٹ، شی واز ویری شائی. اس کے تھوڑا سا میں بارے میں بتانا چاہوں گی کہ وہ عورت کیسی تھی. جو کیا کہتے ہیں کہ جو یہ عورت کی جس کے بارے میں بتا رہی ہوں وہ کیسی عورت تھی. وہ بہت شائی تھی، بہت خوبصورت تھی، اور ایک بہت اچھے خاندان کی جو تھی عورت تھی. تو یوں لکھا ہے کہ ایک متھ ہے سرفراز جو گریک میتھولوجی کے مطابق یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ سٹوری اس طرح سے جو یوروپا تھی ایک فنیشین عورت تھی اور بہت ہی اچھے مطلب اچھے کہہ لیں کہ خاندان کی تھی. اور جو زوس نام کا جو تھا دیوتا تھا وہ اس کو جو ہے اس عورت کو جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اڑا کے لے گیا، اور وہ اس طرح سے امیجن کرتا تھا کہ میں جو ہے ایک وائٹ بل ہوں، سفید رنگ کا بل ہوں، اور وہ اس کے اوپر بیٹھ کر جو سوار کرے. ہاں جی، تو ہمارے پاس تصویر ہے، ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ جو عورت جو تھی، جو زوس جو ایک جو دیوتا تھا، یہ کس طرح سے جو اس وائٹ بل پہ جو ہے سوار کر کے کہاں کو گئی؟ کریٹ کو گئی. اوکے، یہ اس نے زوس نے اس کو اپنی پیٹھ پہ اٹھایا. وہ سمجھتا تھا کہ میں اس طرح خود بل اپنے آپ کو سمجھتا تھا، اور جو زوس جو دیوتا تھا وہ جو اس کو اٹھا کے لے گیا. یہ مطلب عام کہی جاتی تھی بات کہ اس طرح سے ہوا تھا. اور کیونکہ وہ بہت ایک خوبصورت کیا کہتے ہیں وائٹ بل بن گیا، اور اس کے اوپر جو تھا یوروپا کو بٹھا کے اس نے کہا کہ میری پیٹھ پہ اس کو بٹھا لیا، اور اس کو کہاں لے گیا؟ وہ پانیوں کے اوپر لے گیا. اور دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس تصویر میں پانیوں پہ وہ کیسے سیر کرتی ہے، اور اس نے اس کا بلاتکار کیا. یہ کہا جاتا ہے کہ اس عورت کے ساتھ اس نے ناجائز رشتہ رکھا. اور پھر کیا ہوا کہ وہ پہلی جو تھی رانی جو بنی، کوئین بنی کریٹ کی. یہ جو عورت تھی کہتے ہیں کہ یہ رانی بنی. اور رومنز جو تھے، رومی لوگ تھے، انہوں نے اس کو جو جوپیٹر فور زوس جیسے ان کا جو خدا تھا، اس زوس کے لیے انہوں نے یہ اس مت کو اپنا لیا کہ رومنز نے، یہ تھی تو گریک میں آئے، جو کریٹ میں جب آئے تو لیکن رومنز نے، گریک اینڈ رومن جو تھے دونوں نے، انہوں نے یہ اپنا لیا کہ یہ زوس کی جو مطلب عورت جو کہہ لیں یا اس کی ہے. اور یہ یوروپا اس کا نام تھا.
جی اوکے تب جب یہ کیونکہ یہ جو عورت تھی فنیشین عورت تھی یہ بہت خوبصورت تھی, بہت شائی تھی, بڑی اچھی نیچر والی تھی, تو اس لیے زوس نے کہا کہ میں اپنے آپ کو, اس نے کہا کہ میں اپنے آپ کو وائٹ بل سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے. اس میں اس نے اپنے آپ کو تبدیل کیا اور اس نے جو تھے بہت ساری چیزوں کو جو تھا وہ اٹریکٹ ہوتا تھا, لیکن اس کو سب سے زیادہ یہ اچھا لگا ایک اس پوائنٹ پہ آ گیا کہ وہ سمندر کی لہروں پہ اس سمجھتا تھا میرا قبضہ ہے, اور اس کو لے کے جو تھا اپنے دوستوں سے, اپنے خاندان سے, اپنی بیوی سے جو جیلس کرتی تھی. یہ ان کی مت ہے, یہ سوچنے میں آیا ہے, کہنے میں آتا ہے کہ یہ سٹوری وہاں کی ہے, اور وہ پانیوں کی اوپر لے کے اس کو چلا گیا اور دور جا کے اس نے جو دوسرا کریٹ جو ہے کونے کا حصہ ہے گریک کا, وہاں جا کے وہ سیٹل ہو گیا. اور اس کے کہا جاتا ہے کہ زیوس کے اور یوروپا یہ جو تھی عورت تھی, اس کے 3 بیٹے, اس کے بچے ہوئے, 3 سنز ہوئے. مائنو, ایک کا نام تھا مینوس, ایک کا تھا راڈا مینٹس, اور ایک کا تھا ساپڈن. اور جو مینوس تھا وہ راجہ بنا کریٹ کا, اور رادا ہی ہے ویسے, رادا مینٹس اے جج ان دی انڈر ورلڈ. مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ 3 بیٹے اس کے تھے, اور یوروپا کے اور زوس کے, ٹھیک ہے, ہوئے ان کے اولاد ہوئی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو مین لینڈ گریس ہے, جسے ہم ساؤتھ ایسٹ کارنر آف گریس میں جو ملتا ہے, یہ جو آئی لینڈ ملتا ہے, وہاں جا کے انہوں نے مطلب اپنا سیٹل ہو گئے. اچھا آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو آرٹ ورک ہے جس کو ہم آج دیکھ رہے ہیں, یہ جو تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں, ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے جو یوروپا ہے جو ایک بل پہ سوار ہے, یہ کس طرح یورپ میں اس طرح کا جو آرٹ ہے کیسے انٹر ہوا. گریکو رومن ٹائمز کا جو ہے, گریس اور رومن کے ٹائم کا جو ہے 8th سینچری کا ہے, یہ کس طرح سے جو ہے اس ہمارے جو درمیان آیا یورپ میں, ہمیں یہ کیسے نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اوکے. تو دیکھ سکتے ہیں آگے, میں اس کو کافی کٹ کروں گی, بہت ساری انفارمیشن ہے کیونکہ اتنے میں سمجھتی ضروری, لیکن مین پوائنٹس کی طرف آؤں گی. آج جو یوروپا ہے اسے جرمن میں یوروپا کہا جاتا ہے, ایروپا بھی کہتے ہیں, I would say یوروپا, ایرو کہتے ہیں, جیسے یورو ہم کہتے ہیں وہ ایرو کہتے ہیں. اور اسی طرح سے یوروپا جو جرمن لینگویج میں جرمینک یعنی کہ لینگویج ہے اس میں کہا جاتا ہے, لیکن انگلش میں ہم یورپ کہتے ہیں. اوکے, سو یہ تو کلیئر ہوگا کہ یوروپا نام ہمیں کہاں سے ملا, اس زوس کی جو تھی مطلب عورت, اس سے جو ہے یوروپا کا نام رکھا گیا, اور وہ جو پانیوں پہ جنبش کرتی ہے. پھر اس کے آگے ہم چلیں گے. تو ایکچوئل یہ جو ٹرم ہے اس کا مطلب ہے 2 ورڈ بنتے ہیں سرفراز, ان کو اگر بریک ڈاؤن کیا جائے یوروپا کو, تو یوری مینز براڈ, اوپس مینز فیس, یعنی کہ اس دنیا کا ایک براڈ فیس, ایک چوڑا چہرہ, یعنی کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے. 2 حصوں میں اس کو 2 ورڈز ہیں اس کے, تو اس میں اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ براڈ فیس آف دی ارتھ. ٹھیک ہے, تو آگے جو اس کا جو اسٹرانگ کنیکشن جو ہے گریک کا, ان کا جو کنیکشن ہے, ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو اسی حکومت سے اس میں سے جو ایک ورلڈ ڈکٹیٹر کہاں سے آنے والا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہم اینٹی کرائسٹ کی بات کرتے ہیں, فالس پروفٹ کی کرتے ہیں, اور چیزوں کی بات کرتے ہیں, شیطان کی بات کرتے ہیں, یہ وہی نسل ہے سرفراز جو خدا کے خلاف, جو وہی باغ عدن والا سانپ کیسے اپنے رنگ اور روپ کو تبدیل کر کے جو ہے مطلب دنیا پہ جو ہے حکومت کرنا چاہتا ہے. سو یوروپا جو یورپ ہے اس کے بارے میں لکھا گیا ہے. ہم we are going to look at Revelation 17 chapter 3. اب ہمارے پیچھے جو دیکھ سکتے ہیں یہ تصویر ہے, اور میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گی کہ کون کون سی جگہ پہ یہ جو ہے آپ کو ایسے اسٹیچو ملتے ہیں. ایک تو پہلے برسلز میں ہے, ہالینڈ میں بھی ہے سرفراز, یہ جو بل پہ عورت ہے, پھر اور بھی چیزیں دکھائیں گے. لیکن یہ عورت کون ہے, بائبل اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. جو یوروپا سمبل ہے ایک عورت کی, یعنی کہ ایک بیسٹ کے اوپر, ایک شیطان یا حیوان کے اوپر بیٹھی ہے یہ عورت. یہ ایک عورت کون ہے, یوروپا ہے, یورپ جسے ہم کہتے ہیں. لیکن بائبل میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے نبوت میں سے اس کا کیا تعلق ہے. 17:3 کون سا, ریولیشن, مکاشفہ کی کتاب, اس کا چیپٹر 17 ورس 3. بائبل میں اس میں جب یوحنا نبی کو جو خداوند روح میں اٹھا کر لے گئے اور اس کو دکھایا, یہ سارے آخری وقت کی یہ نشانیاں ہیں, کوئی شک نہیں پرمجیت. تھوڑا سا اگر آپ کو ٹائم ملے تو وہ نیبوکدنیزر کا جو اسٹیچو تھا وہ پلیز ہمیں تھوڑا سا دکھا دینا, پیچھے بے شک ہمارے چلا دینا, میں پھر اس پہ بول دوں گی کیونکہ اس کا اس سے بہت تعلق ہے. تھینک یو. ہم عزیز بہنوں بھائیو بائبل کھولیے, اور اس میں مکاشفہ کی کتاب جو آخری کتاب ہے بائبل مقدس کی, انجیل مقدس کی آخری کتاب ہے مکاشفہ, ریولیشن چیپٹر 17, اور اس کی آیت آپ نے بتائی ہے پرم جی
3 आयत, पस वो मुझे रूह में जंगल को ले गया, वहां मैंने किरमजी रंग के हैवान पर जो कुफ्र के नामों से लिपा हुआ था और जिसके 7 सर और 7 सींग थे, एक औरत को बैठे हुए देखा। 7 सींग, 7 heads and 7 horns. सर थे उसके And 10 और horns. 10 सींग थे। 10 सींग। एक औरत को बैठे हुए देखा उसके ऊपर। जी, फिर से पढ़ो। हाँ जी, आगे पढ़ दें पूरी। अच्छा, पूरा। चार ही फिर पढ़ दें। चौथी आयत है, अच्छा लगा। ये औरत अर्गवानी और किरमजी लिबास पहने हुए और सोने और जवाहर और मोतियों से आरास्ता थी, और एक सोने का प्याला मकरूहात यानी उसकी हरामकारी की नापाकियों से भरा हुआ उसके हाथ में था, और उसके माथे पर यह लिखा हुआ था, राज, बड़ा शहर बाबल, कस्बियों और जमीन की मकरूहात की माँ। और मैंने उस औरत को मुकद्दसों का खून अभी और यीशु के शहीदों का खून पीते से मतवाला देखा। ओके, अच्छा, अभी 17:3 यानी कि 17 उसकी 3 आयत पे हम थोड़ा सा गौर करते हैं कि लिखा है कि मतलब जो यूहन्ना ने देखा, और हम देख सकते हैं कि ये कैसे नबूवत इस वक्त फुलफिल हो रही है। यूरोप हमारे सामने है, और अब हमने देखा है कि यूरोपा ये औरत का नाम था, और जिसके नाम से जो है आज यूरोप पूरा कहलाता है। और इसके बारे में जब यूहन्ना नबी ने देखा जब रूह में, तो खुदा ने उसको दिखाया, और हमने यही पढ़ा है कि अभी कि उस ग्रेट हार्लट के बारे में, यानी कि वो जो मतलब हुकूमत करती है औरत, उसके बारे में। एक और तस्वीर हम देख सकते हैं जिसमें देख सकते हैं कि जैसे ये जगह जगह मतलब आपको पूरे यूरोप में काफ़ी जगह पे ये इस तरह के आपको मिलेंगे देखने के लिए। ये जो औरत है इस तरह वाइट मतलब बुल के ऊपर सवार। अच्छा, ये जो नबूवत है ये पूरे सफराज जो वर्ल्ड का सिस्टम है उसकी तशबीह करती है, उसकी नुमाइंदगी करती है। इट इज़ अ टाइम, जैसे वर्ल्ड सिस्टम का जो टाइम है, एंड टाइम को ये मतलब दिखाती है, आखिरी वक्त की निशानियां हैं जब ये यूरोप जो सारे मुल्क जो इकट्ठे हो रहे हैं। और इसकी इस तरह से हम इसकी तशबीह दे सकते हैं कि ये मजहब से हमें जुदा करती है, यानी कि खुदा की सच्चाई से हमें दूर लेके जाती है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि ग्रीक मैथोलॉजी के मुताबिक ये औरत और ये जूस का ये जो मतलब इनका जो खुदा के मिलाप है, खिलाफ काम करना, तो जो है ये बुत परस्ती जो है कैसे खुदा के लोगों को खुदा से अलग कर रही है। तो आज हम देखते हैं जो हमारा हमने कंपेयर करना है जो आज का यूरोप है और जो एंशिएंट बेबीलोन है उसमें, और इस 10 जो ममालिक जो इकट्ठे हो रहे हैं ये किस तरह से फ्लोरिश होना चाहते हैं, किस तरह से ये यूनाइटेड यूरोप बनना चाहते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप इसको एक नाम दिया गया है कि ये मिलकर कैसे एक बड़ी हुकूमत अमेरिका के बाद जो है ये बनेगी, क्योंकि ऑफ कोर्स अमेरिका आज उसे डिक्लेयर किया जाता है कि ये जब से प्रेसिडेंट ओबामा आए हैं उन्होंने कहा है कि ये क्रिश्चियन कंट्री नहीं है। आपको पता है ओबामा जो उनकी रूट्स है, उनके जो भाई हैं, उनकी जो फैमिली है वो मुस्लिम बैकग्राउंड से हैं। बेशक वो इसके बात का उन्होंने पहले तो इकरार नहीं किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उनकी मुलाकात होने लगी, बाहर थोड़ा सा निकलने लगे, तो पता चलता है वॉल शोबैत जो है उनकी आप प्रोफेसी देखें तो उन्होंने काफ़ी इस बात पे रिवील किया है। ये उनके लिए है जो बाइबल प्रोफेसी को पसंद करते हैं, ज़रूर अपने जाके उन टाइम में देख सकते हैं। लेकिन कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट अगेन कि जो एंशिएंट बेबीलोन था और जो आज का जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम जो है सरफराज, इट्स नो डिफरेंट देन व्हाट इट वाज इन द एंशिएंट डेज। तो रेवलेशन 17 को आप जब पढ़ेंगे 17 को, तो आपको जैसे सरफराज ने पढ़ा कि 5वीं आयत को पढ़ा है, उसको पढ़ेंगे नहीं, और उसमें ही पता चलेगा कि ये जो औरत है ये वही बेबीलोन द ग्रेट जो है, बाबल की जो थी हुकूमत सरफराज, जो निम्रोद ने जो नबूकदनेस्सर की, हाँ जी, लेकिन जो टावर ऑफ बेबल जो था, जो निम्रोद ने और नेबुकदनेस्सर जो भी मतलब वहां होता था, जिसे रिमाइंड मी द नेम ऑफ जो अभी जिनकी हलाकत हुई है, जो उनके डिक्टेटर थे सद्दाम हुसैन, उन्होंने भी कोशिश की, जिसको हमने पहले प्रोग्राम्स में कवर किया है, कि उसकी नेबुकदनेस्सर की या बेबीलोन की जो शोहरत थी उनको उसको एंशिएंट हिस्ट्री को रिवाइव करें। लेकिन आप देखते हैं कि यूरोप में ये जो यूरोपा का ये किस तरह से वो जो है मतलब चीजें जो है वापस इसमें आई, इनका क्या मतलब है, जो सिंबल्स भी है हमारे सामने। सो आप रेवलेशन चैप्टर 17 को पढ़ सकते हैं। आगे हम चलते हैं कि जब रेवलेशन 18 में हम पढ़ेंगे, उसमें हमें जो उसका जो बेबीलोन का गिर जाना, खत्म हो जाना, कमर्शियल बेबीलोन बेसिकली जो था, बहुत बड़ा कमर्शियल एक बेबीलोन था, जिसकी बेबल जो थी इतना बड़ा बुर्ज बनाया कि आसमान को छूने लगा, और खुदा ने कैसे उसको तितर बितर कर दिया और कैसे फिर जुबानें बदल गई, इसको जो हम टच करेंगे। बेसिकली जो सरफराज बाइबल में हुआ इज बीइंग रिपीटेड हियर इन यूरोप राइट नाउ।
اوکے تو اس سے کیا ہے جو ہمیں جو اس میں اس طرح سے ایز اے بلیور جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نبوت پوری ہو رہی ہے کہ جو ہے مسیح سے پیار کرتے ہیں, جو خدا کے کلام کو اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں اور اسے 100% مانتے ہیں, ان کے لیے یہ جو ہے بڑی خطرے کی بات ہے. ان کو جو ہے ان کی آواز نہیں سنتا یہ سسٹم. یہاں کا جو ہے بہت سارے ایسے انگریز لوگ ہیں جو پریکٹسنگ کرسچن تھے, یہاں کے سسٹم نے انہیں اتنا لیٹ ڈاؤن کیا کہ یہاں سے چھوڑ کے وہ آسٹریلیا چلے گئے, امریکہ چلے گئے اور نیوزی لینڈ چلے گئے. 100,000 برٹس چھوڑ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی سنوائی نہیں ہو رہی, کیونکہ ایک ایسا سسٹم جو اوورٹیک دنیا کو آہستہ آہستہ کریپ ان کر گیا ہے اور ایک نارمل بات لگنے لگی ہے. لیکن اس کے پیچھے بات کیا ہے؟ دیکھتے ہیں کہ چرچز بہت سارے بار کہا جاتا ہے کہ برطانیہ کی چرچیں اور یورپ کی چرچز جو خالی پڑی ہیں, وہاں کوئی ہے نہیں, اور جو دوسرے مذہب والے لوگ ہیں وہ اس کو اوورٹیک کرتے ہیں, سوچتے ہیں کہ یہ ریلیجس جگہ ہے, چلو اس سے پھر سے ریوائیو کریں. بے شک وہ کرسچینٹی نہیں لیکن اپنے مذہب سے. لیکن کہنے سے مراد یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک آخری وقت کی نشانی ہے, کیونکہ یہ جو چرچ ہے سرفراز, جو خدا کا بدن ہے, جو خدا کی کلیسیا ہے, اس کے لیے جو ہے تنگ دروازہ ہے. اس کے لیے خدا کے ساتھ چلنا جو ہے مشکل کرتا ہے یہ سسٹم. کیونکہ آپ اوپنلی, مطلب ابھی برٹش ایئرویز کے میرے خیال ایک بات تھی 2-3 سال پہلے کہ کراس بھی نہیں پہن کے عورت جو تھی اپنی جاب کر سکتی. مطلب اتنا مشکل ہے کہ مسیح کے لیے کسی کو بائبل نہیں آپ دے سکتے, کسی کو آپ یسوع کے بارے نہیں بتا سکتے. اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اپنے ریلیجن یا اپنی سچائی جو ہے, جس فیتھ پہ یہ ملک جو فاؤنڈڈ تھے, جو ان کی بنیاد تھی, اب اسی فیتھ کو جو ہے ہمارے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ آپ اوپنلی نہیں بتا سکتے, کسی کو نہیں کہہ سکتے. It is very personal. So in other words کہ دوسرے جو مذہب والے وہ سوچتے ہیں کہ مسیحیت کمزور ہوگی, کیونکہ ان کے جو لیڈرز ہیں, جو سرفراز بڑی بڑی جگہ پہ بیٹھے ہیں, اگر وہی اس کو نہیں قبول کرے تو جنتا قبول کرے یا نہ کرے کیا فرق پڑتا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تبدیل ہو رہا ہے. یہ ہے نا کہ جو خدا کا جو سسٹم تھا, جو یعنی جو خداوند نے ہمیں دیا تھا, اس کو یہ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سیدھی بات میں ہے کہ کرپشن کنٹرول, جو انڈرسٹینڈ, کنٹرول دنیا کا یا یورپ کا لینے کی کوشش کر رہا ہے انسان, لیکن کرپشن کے ساتھ اس کو پولیٹیکلی اور اس کو کیسے. میں سوری آپ کو بات تھوڑی سی میں اپنی طرف سے ایک چھوٹا, کہ پہلے تو آپ ممالک میں چھوٹے چھوٹے ڈکٹیٹر, ہر ملک کا کوئی ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے دنیا میں آج بھی ہے, لیکن یہ ہوگا, یہ پوری دنیا کی ڈکٹیٹرشپ ہے. یہ وہ نظام ہے عزیز بہنوں بھائیوں جو بابل کا تھا. بابل میں سے نکل کر یہ وہ نظام اب یورپ کے اندر آ رہا ہے اور اس کو وہ مطلب لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو اب جو ہے کہ جو اپوسٹسی کہہ لیں یا آئیڈولٹری کہہ لیں, وہ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ جو کہہ لیں کہ جو مسیحیت ہے, جس کا جیسے مذہب کا میں نے کہا, اس کو ابینڈن کیا جا رہا ہے سرفراز, اس کو سسٹم سے نکالا جا رہا ہے. اور جو اس کے مطلب جو روایتیں ہیں, جس طرح سے یہ مطلب فریڈم تھی اس مذہب کو لینے کی, اپنانے کی, پریکٹس کرنے کی, وہ آہستہ آہستہ چھینی جا رہی ہے. اب ہم دیکھنا ہمیں یہ پڑے گا کہ یہ ہمارے سامنے کیوں ہو رہا ہے. کیونکہ جب ایک مذہب کو کہا جائے کہ ایک انٹرفیتھ کہہ لیں یا کہہ لیں کہ ایک نیا مذہب جیسے آئے گا, فالس پروفٹ آئے گا, شیطان آئے گا, اینٹی کرائسٹ آئے گا, مل کر ایک نیا مذہب دنیا کو دینے والے, ایک نیا پہراوا پہنانے والے ہیں, جس کے لیے عام انسان اس انفارمیشن کو نہیں جانتا. لیکن بائبل ہمیں خبردار کرتا ہے اور بتاتا ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ جو اینشنٹ بیبیلون تھا, جو بیبیلون جس کا بھی نام و نشان بھی نہیں ہے, there is no way, اس کا کچھ بھی بچا نہیں ہے. اب وہ جو بیبیلون ہے وہ یورپ میں کس طرح سے آ رہا ہے, بلکہ آ چکا ہے. ون ورلڈ آرڈر بن رہا ہے, ایک ملٹری ہوگی, ایک بینک ہوگا, ایک سب کچھ ہوگا, ایک ہی حکومت ہوگی اور ایک ہی سب کچھ ہوگا. بڑا خطرناک جو ہے وقت پوری دنیا کے لیے آ رہے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ہمارے سامنے جو ایک جھنڈا ہے, we will look at the European flag. EU کا جو فلیگ ہے وہ سرفراز 12 گولڈن سٹار اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. There we are, we have the flag. سرفراز ہمارے سامنے, جس کے اوپر 12 جو ہے سنہری ستارے ہیں اور اس کی بیک گراؤنڈ بلو ہے. آفیشلی تو ویسے یہ کہا جاتا ہے, کیونکہ اب ہم نے دیکھنا کہ وہ بیبیلون کس طرح سے یورپ میں آیا, اور اس کا پہلا نشان یہ ہے کہ جب, ابھی میں یہ نہیں بتاؤں گی کہ کون سے سن میں یہ ہوا, کیونکہ وہ بہت پھر لمبا پیغام بن جاتا ہے, لیکن ٹو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 12 گولڈن سٹارز اور اس کی بیک گراؤنڈ جو بلو ہے. آفیشلی سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو 12 ستارے ہیں یہ سولیڈیرٹی اور ہارمنی لوگوں, یورپ کے لوگوں کے ساتھ جو ہے, جو یورپ کے ملک ہیں سرفراز, ان میں یہ ہارمنی پیدا کرنے کے لیے
لیے جو इनको इकट्ठा किया गया है, इसलिए सिंगल करेंसी होगी है, यूरो करेंसी हुई है, ठीक है, आप सुन रहे हैं? तो जो 12 सितारे हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हम बड़ी सारी जितनी भी मुश्किल है, जो मजहब की मुश्किल है, जो मतलब टेररिज्म हो रहा है, इन सब बातों को हम खत्म कर सकते हैं अगर हम मिलकर एक साथ होकर मतलब इस तरह से करें कि ये सारी जितनी मुसीबतें दुनिया में हैं, जो कह ले बायोलॉजिकल वॉर, ये वो जो सब कुछ हो रहा है, ये खत्म कर सकते हैं, टेररिज्म को खत्म कर सकते हैं, हम सारी पूरी सुकून से रह सकते हैं, ला सकते हैं। तो इसीलिए ये कहते हैं कि ये इसको सिंबलाइज करता है और ये यूरोप के लोगों में जो है हार्मनी पैदा कर सकता है, लेकिन इसके आगे यूनिटी ला सकता है, कंप्लीटनेस ला सकता है। और 12 जो नंबर है बाइबल का, वो गवर्नमेंट ऑफ परफेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बाइबल का जो नंबर है वो जो है एक गवर्नमेंटल, जो यानी कि जो आई डोंट नो द उर्दू वर्ड फॉर इट, लेकिन जो गवर्नमेंट को जो है मतलब एक निजाम को, हाँ जी बिल्कुल कंप्लीट कह लें कि एक निजाम लाना, exactly. जिसको हम आम लफ्जों में आजकल जो मीटिंग्स होती हैं G12 कहते हैं, हाँ जी, G8 कहते हैं, जी जी जी, तो इस तरीके जी लिखा हुआ है इन्होंने, ग्रेट 12। तो ये जो 12 जो सितारे हैं, अजीज बहनों भाइयों, ये समझते हैं कि हम पूरी दुनिया में खुदा को पीछे छोड़कर कि हम इंसान जो है हल निकाल लेंगे कि पूरी दुनिया कि हम ये टेररिज्म को कैसे खत्म कर सकते हैं, बाकी बड़ी और रिलीजन को कैसे छोड़ सकते हैं, ये पूरी जो पुरानी बातें खाना हैं, पीना हर चीज को कैसे मुहैया कर सकते हो, खास तौर पे जो सरफराज पूरी दुनिया में मतलब खाने पीने की इतनी और जो शॉर्टेज हो जाएगी, एग्जैक्टली जो कुछ खास तौर पे जो फ्लड्स आ रहे हैं और जिस तरह से पूरी इकोनॉमी बहुत ज्यादा जो सफर कर रही है, उसका हल जो है यूरोप ये मिलकर मुल्क निकाल रहे हैं। अच्छा, आगे देखते हैं कि जो फ्लैग है हमारे सामने सरफराज, इसको जो इंस्पायर जो हुआ, जिसने इसको तैयार किया, ये जो है 12 सितारे जो हैं, ये उस कह लें उसकी इंटरप्रिटेशन है, जिसे रेवलेशन 12 और 1 में भी हम पढ़ सकते हैं कि जो मैडोना की पिक्चर है, जो है ना मैडोना की, जो 12 सितारे हैं, ये कैथोलिक पिक्चर्स ऑफ मैडोना और उसके जो आसपास सितारे हैं, ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उससे ये इंस्पायर करके इसको बनाया गया है, ये उसकी इंटरप्रिटेशन है। और इसके बारे में खुदा के कलाम में चैप्टर 12 और वर्स 1 में यूं लिखा है, नाउ आप पढ़ेंगे प्लीज, नाउ ए ग्रेट साइन अपीयर्ड इन हेवन, ए वुमन क्लोथ्ड विद द सन and the moon under her feet, and on her head a garland of 12 stars. अब सरफराज उर्दू में से पढ़ेंगे 12 की पहली आयत। हाँ जी, अब ये जो 12 जो आप मुकाशफा की किताब, अजीज बहनों भाइयों, 12 चैप्टर यानी 12वां बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ता हूँ। फिर आसमान पर एक बड़ा निशान दिखाई दिया, यानी एक औरत नजर आई जो आफताब को ओढ़े हुए थी और चांद उसके पाँव के नीचे था और 12 सितारों का ताज उसके सर पर। वो हामला थी और दर्जे ज़े में चलाती थी और बच्चा जनने की तकलीफ में थी। ओके, इससे पहले थोड़ा सा मैं कवर करूंगी कि जब ये 12 मुल्कों का जब ये मतलब ये रह तो 10 जाएंगे, आखिर में 10 होन, जिसका हमने पढ़ा है पहले, जब पढ़ा है रेवलेशन 11 में, है ना सरफराज, हमने पढ़ा कि 11 उसके होन यानी कि सींग होंगे, तो जो 10, तो 10 ये मुल्क आखिर में रह जाएंगे, लेकिन ये 12 ही सितारे रहेंगे झंडे पे। बेशक 10 मुल्क आखिर में हो जाएंगे। ये पहली औरत जो हमने, मैं थोड़ा सा तफसील कर दूं, हमने मुकाशफा की किताब में 3 औरतों का जिक्र है। पहली जो औरत है ये 12 सितारों की है, ये इसराइल की बात मैं आ रही हूं, उस पे आ रही हूं, I'm coming to that. ओके, मैं दिखाना चाहती हूँ कि जो कॉइन जो थे उस पे देखें, इस औरत की कॉइन हमने लिया। फिर जब यूरोप जब ये करेंसी सिंगल करेंसी, उस पे भी इस औरत का जो है मोहर आप देख सकते हैं। ये देखें जो औरत है, do we have one riding the bull? ओके, इस पे दूसरी साइड पे बट वी हैव वन कॉइन जो निकले थे उस पे जो था ये वाइट बुल पे, हमें थोड़ा टाइम मिलेगा तो निकाल के आपको दिखाएंगे। और इसके साथ फिर वो जो कॉलिंग कार्ड होते हैं उस पे देखें, कार्ड ये हमने लिया, उस पे भी ये देखें औरत जो है बुल पे बैठी है, ये कॉलिंग कार्ड था, उसके लिए ये हुआ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनी जिसपे जो ये सिंबल का क्या माने था, क्या मतलब था कि यूरोप में इसका आगाज, इसका मतलब आना हुआ और हमें ये दिखना शुरू हो गया। जैसे मैं बताया कि कई कंट्रीज जिनके बाहर इसका स्टैचू बना हुआ है, ये औरत बैठी हुई है वाइट बुल पे, ये इसका मतलब क्या लेना देना है यूरोप से? हम समझ गए हैं कि ये कहां से ये जो मतलब हालांकि ये जो ग्रीक की मतलब कि वो औरत जो है ग्रीक की देवी है, देवियों में से उसको गिना गया है। और जो बुल है ये भी ज़्यूस है,
ہاں جی اور اس کا یورپ سے کیا تعلق؟ بالکل. اور جب EU جب مطلب جب مطلب اس کا کوئن کا جو دکھائیں گے ہمیں کہ اس پہ بھی شو کرتا ہے کہ یہ عورت ہے. پھر جو 12 ستاروں کا جو ہم دکھا رہے ہیں کہ یہ جو اس کا ہے کہ کافی جس کا رومن کیتھولک جو کہہ لیں کہ ان سے کافی جیسے میڈونا کا میں نے ذکر کیا اس سے ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا پوسٹر ہے جس پہ لکھا گیا ہے یورپ مینی ٹنگز ون وائس. ٹھیک ہے, یہ بھی ہم دیکھیں گے. پھر جو EU کی پارلیمنٹ بلڈنگ ہے اس کے باہر بھی کس طرح سے یہ جو لگا ہوا ہے, دونوں کا ہم ایک ساتھ دکھا دیں تصویر. ہاں جی, یہ دیکھ سکتے ہیں جو انفنشڈ دس واز مطلب یورو جب ہوا تو یورو کا یہ جو تصویر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ بابل کا برج پورا کمپلیٹ نہیں ہوا تھا سرفراز, ٹاور آف بیبل جو ہے, اسی طرح سے جو آج سٹراسبرگ کا جو یہ جو پارلیمنٹ جو میں نے آپ کو بتا رہی ہوں ابھی جو اس میں ہے فرانس میں ہے, از اٹ ان فرانس, آئی تھنک اٹ از, یہ جو پارلیمنٹ بلڈنگ ہے یہ دیکھیں انفنشڈ ہے, اسکیفولڈنگ اس پہ لگی ہیں, یہ بابل کی طرح کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے, اس کے باہر جھنڈے ہیں, یہاں میٹنگز ہوتی ہیں اور اس کو ہاں جی بالکل کہہ لیں کہ جیسے بابل کا برج جو کمپلیٹ نہیں ہوا تھا اور اس کے بعد تباہی آئی تھی, اسی طرح یہ جو پارلیمنٹ کا جو سٹراسبرگ میں ہے یہ دیکھ لیں کمپلیٹ نہیں ہے. اسی طرح سے اس کو ڈیلیبریٹلی کہہ لیں رکھا گیا. ہم تو بائبل جو نبوت دیکھتے ہیں جو خدا کے کلام میں پڑھیں گے ابھی, اس کو بھی اسی طرح رکھا گیا. اور آج بھی دیکھیں انکمپلیٹ یہ بلڈنگ ہے, اس کے اسکیفولڈنگ ہے, ابھی بھی جیسے لگا کہ ابھی ختم نہیں. اسی کے بعد جو تھا بائبل کیا بتاتی ہے کہ بیبیلون الاس مطلب تیرا کیا شامت آ گئی تیری, اس کے بعد یہ خلاص ہو گیا. اسی طرح سے دیکھتے ہیں کہ جو نیا سسٹم جس میں یہ دنیا آ رہی ہے اس کا بھی انت کیا ہوگا. اٹس ویری سیڈ بٹ لیکن گڈ نیوز, اگر آپ نے یسوع کو زندگی دی ہے تو یسوع ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں گے, ہم ان مصیبتوں میں سے نہیں گزریں گے. سو اب ہاں جی تھینک یو سو مچ, یہ بھی بہت اچھا کیا. اور ایک اور ہم دیکھیں گے کہ جو اچھا آلٹر جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بعد میں بات میں چاہوں گی کہ پرگمن آلٹر جو ہے وہ کس طرح برلن میں کیسی آئی, یہ کون سا تھا. اچھا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں پھر ہم وہاں تک پہنچیں گے. جیسے سفراز نے کہا کہ جو عورتوں کا ذکر آپ نے کہا نا, ہاں جی 3 عورتیں ہیں. اچھا جی, تو یہ جو ہے ڈڈ یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ والا گو بیک ٹو مائی جس عورت کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں, جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو ایک بل کے اوپر, یہ عورت دوسری عورت ہے. ٹھیک ہے, مکاشفہ جو 17 باب اس کی پہلی آیت میں دیکھا وہ بڑی کسبی ہے اور آخر زمانہ کے مذہبی نظام کی نمائندگی کرتی ہے. عزیز بہنوں بھائیو, جو بل کے اوپر یہ لیڈی بیٹھی ہوئی ہے, یہ جو سسٹم ہے, نظام ہے, جیسے سسٹم ہے, وہ بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہے. وہ دنیا کے بادشاہوں حاکموں کے ساتھ روحانی حرام کاری کرتی ہے. وہ کرمزی رنگ کے ایک, جب ہم نے 17 باب یہاں پڑھا مکاشفہ کی کتاب میں اس کی تفسیر پڑھ رہا ہوں, عجیب النظر حیوان پر بیٹھی ہے. یہ جو حیوان ہے یہ بل ہے, اس کے اوپر بیٹھی ہے حیوان کے اوپر جو کفر کے ناموں سے لپا ہوا ہے. اس کے جو بل ہے مکاشفہ کی کتاب کے مطابق یہ جو بیل ہے یا بل ہے اس سے بھی زیادہ بڑا کہہ سکتے ہیں, وہ طاقتور ایک حیوان ہے, سسٹم ہے. اس کے اوپر کفر کے نام لکھتے ہیں. اس کے سامنے کوئی یہ ایسا سسٹم ہے جس کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا, کوئی کھڑی نہیں حکومت ہو سکتی, ہر ایک اس کے سامنے سر جھکاتا ہے. یہ ایک ایسا سسٹم ہے. سرفراز اکارڈنگ ٹو کیتھولک چرچ یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ یہ جو عورت ہے ریولیشن والی جس کا بات کر رہے ہیں وہ ورجن میری ہے یا مدر آف گاڈ ہے, اس کی بات کرتے ہیں. یا پھر دیکھ سکتے ہیں ریولیشن 12 ورس 1 میں ایکچولی جو اس کا جو نچوڑ ہے, جو اس کا مطلب دس ریفرز ٹو the 12 tribes of Israel. بالکل, پہلی جو عورت ہے ہم نے پہلی عورت کے مطابق پڑھیں تو پہلی عورت جو ہے مکاشفہ 12 باب اور 1 میں وہ بنی اسرائیل کی نمائندگی کرتی ہے. وہ آفتاب کو اوڑے ہوئے ہے اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے ہے, اور 12 ستاروں یعنی قبیلے جو ٹرائب ہے کا تاج اس کے سر پر ہے. وہ حاملہ تھی اور درد ذہ میں چلاتی تھی. اس نے ایک لڑکے یعنی مسیح کو جنم دیا. دنیا اس سے نفرت کرتی ہے, شیطان اس کو دکھ دیتا ہے, اذیت پہنچاتا ہے. الہی مدد کے وسیلہ وہ عورت ایک محفوظ مقام میں پہنچائی جاتی ہے جہاں خدا اس کی حفاظت کرتا ہے اور 3.5 سال کے لیے پرورش کرتا ہے. آخر میں وہ اپنے مسیح سے مل جاتی ہے اور وہ 1000 برس تک اکٹھے خوش و خرم رہتے ہیں. یہ پہلی عورت کی بات ہے جس میں 12 ستارے دکھائیں گے. وہ ٹرائب کی بات گئی, جو جس بات کی ہم یہ نظام بابل کا آ رہا ہے, یہ 10 سٹار تھے. انہوں نے 10 سے شروع کیا تھا, لیکن پہلے یہ بڑھتے جاتے ہیں, لیکن وہ بڑھتے جاتے ہیں, کافی لوگ ملتے جاتے ہیں, لیکن جو جھنڈا ہے ان کا اس کے اوپر 10 کے 10 ہے یا 12 کہتے ہیں, لیکن 10 تھے. اصل میں پرمجیت یہ کیا ہوا تو آپ ابھی چلیں گی آگے کہ بابل جب ٹوٹا تھا, اصل میں جب بابل ٹوٹا تو اس کے 10 صوبے بن گئے تھے.
جب بابل ٹوٹا, جب بابل ڈسٹروائے ہوا, تو اس کو جب خدا کے خادم نبیوں نے کہا کہ تو تباہ ہو جائے گا, جب اس کی تباہی ہوئی تو وہ چھوٹے چھوٹے 10 صوبوں میں تبدیل ہو گیا, اور وہ تبدیلی جو آہستہ آہستہ وہاں سے جو یہ جو روح ان کی روحیں ہیں جو کفر کے لوگ ہیں, وہ ان کی روحیں بدروحیں جو بھی آئی ہیں, وہ کس طریقے سے اس نظام کو دوبارہ لانا چاہتی. وہ نظام انسانوں کے لیے بڑی مطلب خوشنودی کا ہے, رچ لوگوں کے لیے, امیر لوگوں کے لیے, یا جو بھوکے لوگ ہیں, لیکن اس کو اس طریقے سے پیش کیا جائے گا کہ آپ بڑے اچھی زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, بھوکوں کو روٹی ملے گی, ٹیررزم نہیں ہوگا, لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا, ہر چیز ملے گی, یہ سسٹم ہے. لیکن اس کا جو آخر ہے, جو انتہا ہے, وہ انسانوں کے لیے بہت بری ہے. چونکہ بائبل کہتی ہے, ہم نہیں کہتے, لیکن بائبل مقدس میں 2000 سال پہلے ہی یہ باتیں لکھ دی گئی ہیں. عزیز بہنوں بھائیوں, اگر مکاشفہ کی کتاب ریولیشن کی بک آپ اردو میں, پنجابی میں, کسی زبان میں پڑھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ کیا نظام تھا اور یہ آنے والا نظام کیا ہے. جی پرمجیت جی, تھینک یو سو مچ. بالکل, کیونکہ پلیز آپ, میں اگر مطلب رومن کیتھلکس کہہ رہی ہوں تو آپ برا نہیں منائیں, کیونکہ بائبل کے حساب سے جو بائبل پروفیسی کہتے ہیں, چونکہ روم کی بات ہے, تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو ویٹیکن ہے, ہاں جی, تو اس کا جو ہے, کیونکہ اس کے پاس اتنا زیادہ سرفراز, ان کے پاس اتھارٹی ہے پوپ کے پاس, کہ اس کے پاس فل رائٹس ہے کہ وہ اسٹیٹ کو ایڈریس کر سکتا ہے, یو این کو, جو جنرل اسمبلی میں وہ بول سکتا ہے, اور جو منوانا چاہے وہ منوا سکتا ہے. اتنی طاقت ہے اس امپائر کے پاس, کیونکہ اکارڈنگ ٹو دا, اب ہم دیکھ سکتے ہیں, اوکے سوری the time is gone 5 minutes. اگر ہمیں نیبوکڈنیزر جو ہے اس کا تھوڑا سا اسٹیچو کا 1 منٹ دیکھ لیں گے تو پھر یہ کوئن ہم دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں دیوی کو, یہ دیکھیں, یہ جو مطلب یورپ میں یہ بل اور اس پہ وہ یوروپا بیٹھی ہے, زوس کا, مطلب یہ جو سسٹم ہے, جو یہ دیکھیں کہ بت پرستی کا کس طرح سے یورپ میں لایا جا رہا ہے. میں تھوڑا سا یاد کر رہا ہوں کہ یہ جو ممالک ہیں چرچز کے ممالک ہیں, ایگزیکٹلی, مذہب کے نیچے رہے ہیں لوگ, کہتے ہیں لیکن یہ کرائسٹ لیس ہے, کرائسٹ لیس ہے. لیکن تھا پیم جو لوگ تھے پہلے, مشنری لوگ, میں انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں, جب پہلے یہ چرچز کے جو کنٹریز ہیں, یہاں سے مسیحت پوری دنیا میں یعنی اس کی تبلیغ ہوئی, یعنی جگہ جگہ خوشخبری دنیا میں پھیلائی گئی. لیکن اچانک ہی ایک دم ہی آپ ایک بیل کو دیکھ رہے ہیں, اس کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہے, اور یہ زیوس کی جو میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو ہمارے پاس زیوس ہے, یونانی دو مالا میں فضائی مظاہرہ کا ہوا کا دیوتا ہے, ہوا کا دیوتا ہے, اور یہ دیوتاؤں میں اول اور اعلیٰ گنا جاتا ہے. اس لیے یورپ میں اس کا کیا کام, اس کو پھر سے یعنی بت پرستی کو, یعنی ایک سٹیچو کو اس چرچز کے ذریعے, اور یہ جو کرسچنوں کے یہ کنٹری تھے, چرچز کھلتے تھے, تبلیغ ہوتی تھی, مطلب ہر چیز مطلب ہوتی تھی. ہم سوچ سکتے ہیں سچائی ہے اس میں, لیکن اچانک ہی یہ انہوں نے 10 سٹارز بنا لیے, 12 سٹارز اور 10 سٹار اکٹھے کر کے, یہ بے شک 10 سٹار ہیں, 10 ہی رہیں گے, آئیں گے جائیں گے, یہ چلتا رہے گا. تو یہ زیوس جو تھا, یہ گرج, کڑک اور بارش اور طوفان کا دیوتا مانا جاتا تھا. اس کے بڑے قداور خوبصورت مجسمے بنائے جاتے تھے. یہ لاطینی یعنی اٹلی جس کو آپ کہتے ہیں, لاطینی دیو مالا میں جوپیٹر یعنی مشتری کا نام دیا جاتا تھا, جوپیٹر اس کو کہتے تھے, ٹھیک ہے. لیکن زیوس کو بڑی عزت دی, یہاں تک کہ جو انتاکس جو ایپفنس تھا, اس نے جو بادشاہ آیا رولر, اس نے اس کو اتنی عزت دی, یہاں تک کہ اس نے یروشلم میں یہودیوں کی ہیکل میں زیوس کے نام وقف کر دیا, ہیکل کو اس کے نام وقف کر دیا. اعمال کی کتاب 14 باب 13 میں پڑھ سکتے ہیں کہ پولوس نے وہاں ایک جنم کے لنگڑے کو شفا دی, تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ جو زیوس کے دیوتا کی کوئی دوسرے دیوتا کی صورت میں ان کے درمیان کوئی آ گیا. انہوں نے برناباس کو اس کے قد و قامت کے باعث, برناباس جو پولوس کے ساتھ تھا وہ کافی قداور تھا, زیوس اور پولوس کو اس کی فصاحت یعنی بولنے پر ہرمیوس یعنی جو اور دیوتوں کا قاصد, یعنی دیوتوں کا قاصد پولوس کو کہہ دیا. ٹھیک ہے نا. تو اعمال کی 14 باب ہم پڑھ سکتے ہیں, دانیل کی کتاب میں بھی جا کر اس کو ہم پورا پڑھ سکتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ مسیحی کنٹری جو ہے
ہم یہ تو ہم بھی آئے تھے کہ کرسچن کنٹری ہے, اٹلی ہو, امریکہ ہو گیا, یہ مطلب کہ آسٹریلیا ہوا, تو یہ اس لیے مشہور تھے کہ یہ کرسچن کنٹری, ان کی جو ان کی روٹس ہیں, اب بھی ہم کہہ سکتے ہیں ہسٹری تو نہیں ہم چھوڑ سکتے, ٹھیک ہے, لیکن اچانک ہی ان میں جو تبدیلی یہ آ گئی ہے تو سم تھنگ رانگ, اور سم تھنگ کیا ہو رہا ہے یہ آپ ریولیوشن کی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو پورا پتہ لگ جائے گا. دیکھ سکتے ہیں کہ اگلے پروگرام میں ہم دیکھیں گے باقی کا, جو ابھی آج تو ہم نے یہ سمجھا ہے کہ یوروپا یعنی کہ روپا جو عورت تھی وہ کون تھی, اور پھر زوس جو تھا وہ جو وائٹ بل جو دیکھ سکتے ہیں پورا جس کا نشان ہے, اور اس جو پوری یہ جو ملک جتنے اکٹھے ہو رہے ہیں 10 ہورنز 10 جو سینگ اس نے دیکھے, ان کا ایکچولی مقصد کیا ہے, اور یہ ہمیں وقت کے مطابق کیا پیغام دے رہا ہے, یہ ہمارے سامنے کیا ہو رہا ہے. یہ ابھی سٹارٹ ہے, ابھی شروعات ہے, شروعات ہے یوروپا. بڑی میں تھوڑا سا بڑا مزہ آ گیا کہ یہ اب آپ کی بات سے مجھے بھی بڑی مطلب کہ دلچسپی پیدا ہوگی اس مضمون سے کہ عزیز بہنوں بھائیوں کہ یہ یوروپا جو ہے یہ زیوس کی ایک اس کو پسند کرتا تھا, اس کو اتنا پسند کرتا, اس نے اٹھا لیا اس کو, اور زیوس جو ہے وہ دیوتا ہے پرانا, جو مطلب کہ پرانے جو اس کی بیوی بھی تھی, اور وہ بیوی جیلس کرتی تھی, اس لیے یہ اڑا کے لے گیا اس کو, مطلب اس کے خاندان نے, ظاہری بات ہے یہ مطلب کہ سٹوری میں نے پہلے کہا, یہ یونانی دیومالا یعنی گریک کی ایک کہانی ہے, گریک کی ایک ZEUS, ٹھیک ہے, جو ہم اردو میں زیوس ہے نا, اچھا, تو اس میں یہ میں دیکھ سکتا ہوں کہ فضائی مدارک کا ایک کہانی ہے, دیومالا یعنی پریوں کی کہانی. ہمارے زمانے پریوں اور دیو کی کہانی, دیو سے پریاں ہوتی تھی, پہاڑوں پر لے جاتے, ہم بچوں کی دنیا اور ڈائجسٹ پڑھتے ہوتے, تو ایسی کہانیاں ہم بچوں کے لیے سنانے کے لیے مائیں سناتی ہوتی تھی. ایسی کی ایک کہانی ہے, شاید اس کی کوئی وجہ نہ ہو, لیکن چونکہ وہاں یہ تو بت گاڑ دیے گئے تھے گریک کے اندر, تو اس کو وہ کہانی کو سچائی میں لے کے آگے. لیکن یہ یورپ میں کس طرح کیوں آ رہے ہیں, یہ ہمارا سوال ہے, اور یہ آ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے, اور مسیحیوں کے لیے یہ کیا نشان ہے. میں تو یہی کہوں گی جو خدا کو ماننے والے جو سچے لوگ ہیں ان کے لیے ایک مطلب کہ سوچنے والی بات ہے. چلیں آگے دیکھیں بائبل کیا کہتی ہے. مکاشفہ کی کتاب جو ہم 22 باب تک جائیں گے, آپ دیکھ بھی رہیں گے, لیکن یہ اس چیپٹر کو ہم نے لیا ہے کہ آہستہ آہستہ کہ یورپ جو یوروپا جو لیڈی ہے وہ کس طریقے سے ایک سسٹم کو پسند کر کے اس کو پھر ہوا میں اپنے گھر سے دور لے جاتا ہے. یہ جو کمرشل بیبیلون تھا وہ کس طرح سے یورپ مل کے جو ہے سارے دکھوں کا مصیبتوں کا حل نکال, یہ زوس کی تصویر ہے, کیسے بابل سے پانیوں سے اڑ کر یہ یہاں یورپ میں آ گیا. یہ زوس کا دیوتا ایسا تھا وہ. ہاں جی, بہت تگڑا, یعنی بڑا بادشاہ دکھایا گیا, بڑا اس کی پاور دکھائی گئی, اور اس کے جو اگر آپ دیکھیں جا کر اس کی ریسرچ کریں تو بڑا یہ پاورفل, بڑا خوبصورت بنایا, بڑا جاندار ہوتا ہے. اس کو یہ دیوتا جو تھا یہ اس کو سب سے بڑا آلہ گنا جاتا تھا. یہ ہم دیکھتے ہیں زیوس کو. اوکے, نا اس کا جو اسپرچل جو روحانی معنی ہم یہ کر سکتے ہیں, جیسے سفر سے کہا یہ آلہ دیوتا تھا, یعنی کہ اس کی بڑی حکومت تھی, اس کا کہنا مانتے تھے, اور جو چاہتا تھا یہ کروا سکتا تھا. تو یورپ میں ہمارے لیے جو ہے یہ ہمارے سارے سب کچھ سامنے آ رہا ہے, جس طرح بائبل کی جو تھی, بابل کی جو حالات تھے, جو وہاں کا ماحول تھا, کس طرح وہ یورپ میں آ رہا ہے, اور اس کا دیکھ لیا آپ نے تھوڑا سا لنک. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ان دا مین ٹائم دعا میں لگے رہیے, اور آج آپ کے پاس موقع ہے, اگر آپ مسیحی نہیں ہیں, یسوع کو نہیں جانتے ہیں, تو آپ اپنی زندگی یسوع کو دے کر جو ہے اس خوشخبری کو ایکسیپٹ کر کے, یسوع کو ایکسیپٹ کر کے جو ہے آپ اپنی ساری کہتے ہیں کہ کنفیوژن سے, سارے دکھوں سے رہائی پا سکتے ہیں, اور سب سے زیادہ یسوع کے نام میں آپ کو مکتی مل سکتی ہے. پھر آپ کے لیے یہ باتیں کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ خدا نے کہا میں نے سب کچھ پہلے سے ہی لکھ دیا ہے. بہت بہت شکریہ سرفراز. تھینک یو میم, گاڈ بلیس یو, اور آپ سب کا بھی شکریہ آپ کا وقت دینے کے. گاڈ بلیس یو. پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور اس سبجیکٹ کو لے کے آگے بڑھیں گے. آمین.